बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब से। नाज़रीन, आज हुकूमत और अपोजिशन में बड़ा मार्का हुआ। मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात हुए। पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नामुकम्मल लताए जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उम्मीदवारों की अगर बात करें तो कंटोनमेंट बोर्ड बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के 180 उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के 143 और पीपल्स पार्टी के 112 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले आए, जबकि 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए और 7 वार्ड्स में इलेक्शन भी मुअत्तल रहा। आज अमन व अमान के दिन भर क्या सूरत हाल रही, क्योंकि कुछ ऐसी शिकायत मौसूल होती रहीं। कहीं नून लीग ने शिकायत की कि हमें जो है वो वोट कास्ट नहीं किया जाने दिया जा रहा। साथ ही साथ कहीं लड़ाई झगड़े की वजह से कुछ देर के लिए वोटिंग के सिलसिले को भी रोका गया। तो क्या सूरत हाल रही दिन भर, ये जानने के लिए हमने अपने नुमाइंदगान से राब्ता किया है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ लियाकत अंसारी, कराची से हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ असलम खान ने। लियाकत अंसारी, आपके जानिब आएंगे। लाहौर में दिन भर क्या सूरत हाल रही और ये बताइएगा कि टर्न आउट कैसा रहा। जी, लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में आज जो है वो 19 नशिस्तों के लिए जो है 19 काउंसलर्स के चुनाव के लिए जो वोटिंग हुई है। एक काउंसलर जो था उसका उम्मीदवार जो गुज़श्ता रात फौत हो गया था, उसकी वजह से बल्दियाती इंतखाब यहाँ पर मुलतवी हो गया है और 19 हल्कों में जो है आज वोटिंग हुई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मजमूई तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर रही है। इक्का दुक्का जो है वो छोटे मोटे वाक़यात ऐसे हुए हैं जो कि रिपोर्टेबल नहीं थे, जो मामूली नौइयत की शिकायत की गई हैं। तहम आज अगर टर्न आउट की बात की जाए तो वो खासा कम महसूस किया गया, ख़ास करके कैंट के इलाकों में और कुछ ऐसे इलाके जहाँ नशेबी थे और बारिश का जो वक्फे वक्फे से सिलसिला आज जारी रहा था, उसकी वजह से पानी भी जमा हुआ, जिसके बायस लियाकत ये बताइएगा, लियाकत साहब ये बताइए कि आप जैसे कि जानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हर किस्म के एलिगेशंस लगाए जाएंगे हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। कुछ जो भी हार जाएगा वो कहेगा कि तो धांधली हुई और वोट हमें नहीं कास्ट करने दिए गए और दीगर इस तरह की बातें। आपके इंडिपेंडेंट व्यू में आज कहीं पे कोई आपको बेज़ाब्तगी तो नहीं नज़र आई? छोटी मोटी शिकायत तो हर इलेक्शन में होती हैं, कोई बेज़ाब्तगी तो नहीं नज़र आई, कोई लीगैलिटी तो नहीं नज़र आई? कहीं पे ऐसे तो नहीं लगा कि फ्री वोटिंग को इंटरप्ट किया जा रहा है या कहीं पे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है? देखिए, आज का जो लाहौर में बोर्ड के इंतखाबात का मरहला था उसमें किसी किस्म की ऐसी कोई शिकायत ना तो किसी सियासी जमात ने की, ना ही कोई इंडिविजुअल उम्मीदवार ने की है। एक तो अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर रही और दूसरा पोलिंग का अमल जो है, अलबत्ता प्री पोल रिगिंग के हवाले से मुस्लिम नून के जो रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए थे कि कुछ हुकूमती फेवर्स दी जा रही हैं, हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल गलत किया जा रहा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो कुछ प्री पोल रिगिंग के हवाले से इल्ज़ाम थे। लेकिन अगर आज खालिस्तान पोलिंग डे की बात की जाए तो ना मुस्लिम नून, ना तहरीक इंसाफ और ना ही पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी किसी ने जो है ऑन दी रिकॉर्ड इस किस्म के कोई इल्ज़ाम भी आयद नहीं किए। और दूसरा, अगर कोई इस तरह की धांधली की शिकायत हो तो फौरी रद्द अमल भी सामने आता है। लेकिन हमने देखा कि 19 जिन हल्कों में इंतखाबात हुए वहाँ हल्की फुल्की जो है नारेबाजी का मुकाबला हो गया, कोई अंदर जाने से कोई जो है ऊंच नीच हो गई। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पर लाहौर में आज कोई धांधली का इल्ज़ाम आयद किया गया या ऐसा वाक़या रिपोर्ट किया गया जिसकी बुनियाद पर ये कोई भी जमात ये कहे कि ये इंतखाबी अमल साफ शफाफ नहीं था, तो इस तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई। आप कह रहे हैं कि लियाकत अंसारी हमें लाहौर से साथ बता दें कि यहाँ से कोई मेजर ऐसी शिकायत नहीं आई। जी, आप असलम की जानिब। असलम साहब, असलम खान साहब, कराची की भी ज़रा थोड़ी सी अपडेट बताइएगा कि कैसे आज का आपने इलेक्शन जो कवर किया उसमें कैसे आपको सिक्योरिटी के और दीगर इंतजामात लगे, और स्पेसिफिकली ये बताइएगा जैसे कि यही जैसे हम लियाकत साहब से पूछ रहे थे कि आने वाले दिनों में हर किस्म के लोग एलिगेशंस लगाएंगे, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर जिस दिन इलेक्शन हो रहा है आज के दिन, क्या आपको लगा कि कोई कहीं पे रुकावट है इलेक्शन कंडक्ट करने में प्रॉपर्ली, किसी को रोका जा रहा है, किसी को फेवर की जा रही है, कोई इलीगैलिटी की जा रही है? आपने कोई ऐसी रिपोर्ट सुनी या देखी? देखिए, कुछ शिकायतें यकीनी तौर पर जमातों की जानिब से सामने आती हैं, लेकिन अगर आपने बात की कि हमने कहीं इस तरह के वाक़यात नहीं देखे,
کارکنوں کی جو آپس میں ایک تلق کلامی نعرے بازی وہ ایک الیکشن کا حصہ ہے، خاص ہے، اور وہ اب رہتی ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پر اب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ساتھ ساتھ ان کے پولنگ کیمپ لگے ہوتے ہیں، اور ماضی میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. کراچی میں جب بھی انتخابات ہوتے تھے وہ خونی تصادم میں تبدیل ہو جاتے تھے. تو وہ شکایات نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو ایک وفاقی وزراء پہ الزام عائد کیا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر امیدواروں کی جانب سے یا جماعتوں کی جانب سے بھی ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے رہے ہیں اور لگ رہے ہیں وہ. لیکن اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں الیکشن کی، تو پولیس اور رینجرز کی جانب سے سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کیے گئے تھے. جہاں ہم گئے وہاں پر یہ شکایت نہیں ملی کہ جعلی ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں. صبح ایک کلفٹن میں ایک شکایت ملی تھی کہ 2 جعلی پولنگ ایجنٹ صبح وہ 9 ساڑھے 9 بجے ہی سامنے آ گئے تھے اور ان کو باہر نکال دیا گیا تھا. مجموعی طور پر پرامن انداز میں پولنگ ہوئی ہے، کہیں پر کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے. اسلم خان صاحب یہ بتائیے کہ سیکیورٹی سندھ پولیس اور رینجرز کے پاس تھی، اس میں کوئی فوج کی ڈائریکٹ عمل دخل تو نہیں تھا؟ یہ رینجرز اور پولیس نے اس کی مینلی سیکیورٹی ہینڈل کی کراچی میں؟ بالکل جی ہاں، بالکل ایسا ہی تھا کہ رینجرز اور پولیس کی سیکیورٹی موجود تھی. رینجرز کے اہلکار موٹر سائیکل پر بھی گشت کرتے رہے، ان کی جو موبائلیں تھیں وہ بھی موجود رہیں. مختلف وارڈز پر دیکھا کہ جو رینجرز کے اہلکار ہے وہ بھی پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود تھے. اندر جو تھا وہ پولیس کا ایک سپاہی موجود تھا. ہر جگہ پر دیکھا کہ رینجرز بھی موجود تھی، پولیس بھی موجود تھی، اور ساتھ ساتھ پیٹرولنگ بھی کی جاتی رہی رینجرز کی جانب سے. اسی لیے کہیں سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. اور جو رزلٹ کی اگر ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی نے جو منوڑا کنٹونمنٹ بورڈ ہے 2 نشستیں اور دونوں پہ اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے. 2015 میں یہاں سے دونوں نشستیں آزاد امیدواروں نے جیتی تھی، تو پیپلز پارٹی نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. دونوں نشستیں جیت لی ہیں. یہاں پر 2015 میں پیپلز پارٹی نے مجموعی طور پر 3 نشستیں جیتی تھی کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ سے. تو ابھی یہ آغاز ہے، اور اس وقت یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں 2 حلقوں پر پیپلز پارٹی کی پوزیشن اچھی نظر آ رہی ہے. کراچی کنٹونمنٹ بورڈ پر 1 نشست پہ پوزیشن اس کی اچھی نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ فیصل کنٹونمنٹ بورڈ میں وہ 7 نشستیں جیت چکے ہیں. 2015 میں فیصل کنٹونمنٹ بورڈ سے ایم کیو ایم نے 7 نشستیں جیتے تھی اور مسلم لیگ نون نے 3 نشستیں جیتی تھی. تو اب پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ جیت چکے ہیں. تو دعوے آ رہے ہیں، کراچی کا یہ بھی بتائیے کہ ایک بڑی چیز کہ مینلی تو کلیمز کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے. یہ جو دیگر جماعتیں ہیں، خاص طور پہ ایم کیو ایم، پاک سرزمین پارٹی، ایون اے این پی کا وہاں پہ ووٹ ہے، دیگر پارٹیز کا ووٹ ہے، یہ دیگر پارٹیز نے بھی کوئی کلیم کیے ہیں کہ ان کو کتنی سیٹیں ملی ہیں ابھی تک؟ دیکھیں ابھی تک دیگر جماعتوں کی جانب سے نہیں آیا. مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے کہ وارڈ 4 سے انہوں نے نشست جیتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی وہ قبل از وقت ہوگا. ابھی وہ اس کا حتمی نتیجہ نہیں آیا، لیکن ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک وارڈ 4 میں کوئی کامیابی لی ہے. لیکن مجموعی طور پر ابھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور دیگر جماعتیں ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا اس دوڑ میں پیچھے ہیں. اگر ہم جماعت اسلامی کی بات کریں، اگر پاک سرزمین پارٹی کی بات کریں، جے یو آئی کی بات کریں، تو مقابلہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں نظر آ رہا ہے. اور اس وقت جو دونوں نشستیں ہیں منوڑا کی جو ماضی میں آزاد امیدواروں نے جیتی تھی وہ پیپلز پارٹی جیت چکی ہے. تو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم پھر بتائیں گے کہ ابھی چونکہ 7 بجے ہیں. بالکل، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 بجے ہیں، بالکل ووٹوں کی گنتی بھی ہو رہی ہے اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں. جب مکمل سرکاری نتائج آئیں گے تو پراپرلی پتہ چل جائے گا کہ کون جیتا ہے کون نہیں. بہت شکریہ. لاہور سے لیاقت انصاری، کراچی سے اسلم خان ہمارے ساتھ موجود تھے. پشاور اور کوئٹہ کی جانب بھی جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی جانب اور حبیب صاحب آپ کی جانب آؤں گی. حبیب صاحب، اس سے پہلے 2015 میں ہوئے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات، اور جب 2015 میں ہوئے تھے تو وہ 17 سال بعد ہوئے تھے. اب 6 سال بعد یہ انتخابات ہو گئے ہیں. بتائیے گا کہ کیا اس میں بھی وہی ہوتا ہے جو ہم جی بی الیکشنز میں دیکھتے ہیں کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اور وہی جو ہے ان انتخابات کو جیتتا ہے؟ 2015 میں نون لیگ نے 68 تقریباً یہاں سے نشستیں لی تھیں اور وہ جیتی تھی. اب کی کیا صورتحال بنتی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پہ بات کر رہے ہیں جب جنرل الیکشن ہے، ہم سے صرف 2 سال کے فاصلے پہ رہ گیا ہے. تو ایسے موقع پہ پورے ملک کے کچھ پاکٹس میں انتخاب ہونا، تو وہاں کے ریزلٹس جو ہیں وہ بڑے میٹر کریں گے اور وہ ہمیں آئندہ انتخابات کا یا آئندہ ٹرینڈز کا پتہ دے رہے ہوں گے. ابھی جس طرح اسلم خان بات کر رہے تھے کہ بعض جگہ پیپلز پارٹی جیسے کلفٹن کنٹونمنٹ پہ سامنے نظر آ رہی ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. پچھلی بار بھی 2015 میں جب یہاں پر انتخابات ہوئے تھے تو وہاں پر پیپلز پارٹی کی ہی حکومت تھی، لیکن اس وقت وہاں پر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملے تھے بلکہ ایم کیو ایم کو ملے تھے. تو لہٰذا یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جس کی حکومت ہے
اس کو ووٹ مل جائیں گے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ اپ سیٹس جیسے کراچی میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ لاہور میں اپ سیٹ ہو اگر میں یہ دیکھوں کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف لمبے مارجن سے جیت جائے, بالخصوص ان حلقوں میں جہاں پہ خواجہ سعد رفیق نے کام کیا ہوا ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب عام طور پہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے انچارج رہتے ہیں اب پی ایم ایل این کی طرف سے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے الیکشن جتوایا تھا اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی کافی ووٹ لیے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جو برتری ہے یہاں پر پی ایم ایل این کی اس کو برقرار رکھ پائیں گے اپنے حلقے میں یا نہیں رکھ پائیں گے. تو دوسری اس میں ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشنز میں اتنی دھاندلی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ہی کلوز انوائرمنٹ ہوتا ہے. پھر کنٹونمنٹ بورڈ کی اپنی حفاظتی مشینری ہوتی ہے. فوج اگر براہ راست بھی نہ بھی ہو تو رینجرز ہوتی ہے, پولیس ہوتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر کبھی بھی دھاندلی کی شکایت میں نے آج تک نہیں سنی کہ فلاں جگہ دھاندلی ہوگی یا فلاں جگہ کنٹونمنٹ بورڈ میں دھاندلی ہوگی. یہاں پہ اس طرح کی دھاندلی نہیں ہوتی کیونکہ بہت چھوٹا سا الیکشن ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے وارڈز ہوتے ہیں اس کے. صاحب آپ کی جانب آئیں گے, تحریک انصاف اگر یہاں سے جیت جاتی تو یقینی طور پر اس کا کانفیڈنس بحال ہوگا, اور اگر اپ سیٹ ہوتا ہے یہاں سے زیادہ نشستیں نون لیگ لے جاتی تو پھر سیاسی منظرنامہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اگلے الیکشنز میں بھی صرف 2 سال رہ گئے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی کی ارینجمنٹس ہیں جس میں خاص طور پہ پولیس اور ساتھ ہی ساتھ سندھ میں رینجرز, بٹ پنجاب میں خاص طور پہ پولیس اور ساتھ کچھ رینجرز, انہیں ہمیں مزید اپریشیٹ کرنا چاہیے آج کے دن, اس وجہ سے کہ ویسے تو یہ بات درست ہے کہ جو کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ یوزلی بڑی کم دنگے فساد کے ساتھ ہو جاتے ہیں, لیکن ہم ایک بڑی اسپیشل سچویشن میں آج کل رہ رہے ہیں جہاں پہ ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی پاکستان کے اندر خدا نخواستہ ایونٹ ہوگا تو وہ فورسز جو کہ ہمارے سے نالاں ہیں یا ہمارے خلاف ہیں ہمارے خطے میں افغانستان اور دیگر چیزوں کی وجہ سے ان کا کچھ بلو بیک ہوگا, اور اس طرح کے تمام ایونٹس, یہ کنٹونمنٹ کے الیکشنز, اس طرح کے دیگر ایونٹس جو ہیں یہ افیکٹولی سیکیورٹی پرسپیکٹو سے ہائی سیکیورٹی ایونٹس ہیں. تو ان کو آج آرام سے خیریت سے کروا دینا یہ بڑی اچھی بات ہے, نہ صرف کہ کوئی انٹرنل کسی کی لڑائی نہیں ہوئی بلکہ ویسے بھی اوورآل سیکیورٹی مینٹین رہی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے جو سننے میں لگ رہا ہے اور شاید آپ نے بھی اسی طرح سنا ہو کہ پیپلز پارٹی جہاں کراچی کے اندر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہے, لاہور میں اور دیگر پنجاب کے علاقوں کے اندر پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہے. ہو سکتا ہے کچھ سیٹیں پی ایم ایل این جیت جائے, کچھ سیٹیں پیپلز پارٹی جیت جائے, بٹ لگتا یہ ہے کہ جو اوورآل نیشنل پریزنس ہے وہ اس وقت بظاہراً شاید وفاقی حکومت کی موجودگی کی وجہ سے, لیکن وہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس زیادہ ہے. یہ ہم نہیں سن رہے زیادہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کا سندھ کے بہت سے علاقوں کے اندر بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے, یا پیپلز پارٹی کا دیگر پارٹی سے لاہور میں بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے. اور یہ بات ان پارٹیز کو تھوڑی سی سوچنی چاہیے. البتہ یہ جنرل الیکشن نہیں ہے, اور جنرل الیکشن کے وقت تھوڑی کیمپیننگ اور قسم کی ہوتی ہے, مزید ایکسپینشن ہوتی ہے پولیٹیکل نیریٹو میں, لیکن بڑا اچھا ہو کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آپس میں تھوڑا سا یہ سوچیں کہ کیوں وہ صوبائی الیکشن کی حد تک ریلیونٹ رہ گئے ہیں, پیپلز پارٹی پنجاب کے الیکشن میں کیوں ریلیونٹ نہیں ہے, اور نون لیگ فار دا موسٹ پارٹ سندھ میں کیوں ریلیونٹ نہیں ہے. بہرحال ظاہر ہے جو بھی نتیجہ آئے گا وہ سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ اب اگلے الیکشن کے لیے انہیں کیا حکمت عملی بنانی ہے. میں ایک فکرے کا اضافہ کرنا جی حبیب صاحب, پھر اپنے بیورو چیف کی جانب بھی بڑھیں گے. میں ایک فکرے کا اضافہ جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنا سارے ملک میں مختلف پارٹس میں چھوٹے چھوٹے وارڈز میں الیکشن ہوا ہے, اتنے دن سے ہم شور سن رہے ہیں ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اگر حکومت واقعی کچھ کرنا چاہتی تو یہاں پہ اس کو آزما کے دکھاتی, کسی ایک کنٹونمنٹ کی چند سیٹوں پہ کچھ کر کے تو دکھاتی. بڑا ایک اچھا موقع تھا. بہرحال کیا صورتحال رہی آج پشاور اور کوئٹہ کی, یہ جانیں گے ہمارے بیورو چیف عابد حمید اور عرفان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان سعید صاحب آپ کی جانب آئیں گے, کوئٹہ میں امن و امان کی کیا صورتحال رہی دن بھر, اور ٹرن آؤٹ کیسا رہا؟ اور کوئی الیکشن ریگنگ کی تو آپ نے ایگزامپل نہیں دیکھی, کوئی ایسی چیزیں تو نہیں دیکھی جس سے کہیں پہ نظر آ رہا ہو کہ کسی پارٹی کو, کسی کینڈیڈیٹ کو کسی حلقے میں فیور کی جا رہی ہے؟ لیکن چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے جو تھے وہ صبح جو ہے وارڈ نمبر 3 میں جو بلوچستان کی جو حکومت میں اتحادی ہیں پی ٹی آئی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی, ان کے کچھ
सपोर्टर देखने को मिली सुबह के वक्त हज़ारा टाउन में मरियाबाद की तरफ, लेकिन ओवरऑल जो है पूरे बलूचिस्तान में चूँकि 9 सीटें हैं इसकी कंटोनमेंट बोर्ड की, जिसमें 5 कोयटा में हैं, इसके अलावा 2 हैं वो लोरलाई और जोब में भी एक 2 नशिस्तें थी। तो ओवरऑल जो है सूरत हाल बड़ी मजमूई तौर पर पुरअमन रही, इंतखाबात बड़े अच्छे रहे, टर्न आउट यकीनन कम रहा क्योंकि दीगर सूबों की तरह बलूचिस्तान में यहाँ पे जो कोयटा के जो शहरी एरिया है, जो कंटोनमेंट जो एरिया, वहाँ पर वोटर का जो टर्न आउट कम रहा। अलबत्ता वार्ड नंबर 3 जहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी रहती है, वो उनकी खवातीन वोटर्स भी निकली बाहर और मर्द वोटर्स भी निकले, खवातीन और वोटर्स भी बाहर आए। इरफान सईद आप बता रहे हैं मर्द भी बाहर आए, लेकिन टर्न आउट कुछ कम रहा। अमन अमान के ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से आपने बताया कि वो बेहतर रही। पेशावर में क्या सूरत हाल रही, आबिद हमीद से जानेंगे। जी आबिद, आप बताइएगा टर्न आउट कैसा रहा और दिन भर की सूरत हाल से भी आगाह कर दें। जी बिल्कुल, जो दिन भर यहाँ पे इलेक्शन हुआ इसमें कोई ख़ास ऐसा नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। इक्का दुक्का वाक़यात रूनुमा हुए जिसमें कारकुनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, और ये तो हर इलेक्शन में हर जगह पे ऐसा होता रहता है। मजमूई तौर पर सूरत हाल बहुत बेहतर और इंतहाई इत्मीनान बख्श रही। जहाँ तक टर्न आउट की बात करूँ, तकरीबन टर्न आउट जो रहा वो 40% रहा। लोग निकले, वोट डाला, ख़वातीन भी निकली, उन्होंने भी वोट डाला, लेकिन जो नताइज हैं वो बड़े हैरानकुन सामने आ रही हैं। और वो जो मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारी हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो इस वक्त तक सिर्फ 1 सीट जीत सकी है। पेशावर में 5 वार्ड में इलेक्शन हो रहे थे, 2 सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी जो है वो अभी तक जीतती हुई नज़र आ रही है, और ये भी एक थोड़े से हैरत अंगेज़ किस्म के नताइज हैं। इसी तरह 1 सीट जो है वो उस पर NP जो है वो गैर हतमी नताइज के मुताबिक जो है वो फातेह है, जबकि 1 सीट के ऊपर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। तो हुक्मरान जमात के लिए जो PTI का जो गढ़ है पेशावर, वहाँ पे ये एक बड़ा झटका या धचका उसको करार दिया जा सकता है। अभी वकरम हमारे साथ हैं, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सर्विस भी की हैं, हालिया सर्वे भी उन्होंने किया, तो उसमें कुछ चीज़ें भी बयान की थी। हो सकता है कि उन वजूहात की बिना पर शायद लोग कुछ खुश नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए नताइज थोड़ा सा मुख्तलिफ आए हैं। जी, पेशावर के आप कह रहे हैं कि नताइज कुछ मुख्तलिफ आए हैं, टर्न आउट बेहतर रहा। बहुत शुक्रिया। आबिद हमीद और इरफान सईद हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक की जानिब जाएंगे, वापस आएंगे, मज़ीद बात करें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद सिफारती सरगर्मियों का पाकिस्तान मरकज़ बन गया। आपको बताएं कि पाकिस्तान की मेज़बानी में 7 इंटेलिजेंस चीफ्स मिले। साथ ही साथ इससे पहले शाह महमूद कुरैशी की सदारत में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 5 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। हबीब साहब, अब इस सारी सूरत हाल के बाद ये बताइएगा कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है और हमें खदशात क्या होंगे? देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो पहले दिन से ये अर्ज़ कर रहे हैं कि दरअसल हमें अफ़गानिस्तान के 6 पड़ोसियों के साथ मिलकर कोई फ़ैसला करना चाहिए, और जब तक ये 6 पड़ोसी किसी बात पर मुत्तफ़िक नहीं होते, हमें भी अपने किसी फ़ैसले का इजहार नहीं करना चाहिए। जहाँ तक इंसानी इमदाद का ताल्लुक़ है, ह्यूमैनिटेरियन एड का ताल्लुक़ है, तो वो कोशिशें हमारी जारी भी हैं, उन्हें मज़ीद इंटेंसिफाई करना चाहिए। अब इसी तरह जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो पाकिस्तान में मिली हैं, ये भी दरअसल उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ज़ाहिर है हुकूमतों को तस्लीम करना ना करना, उनकी काबिलियत यानी उनकी अहलियत अपने मुल्क में कितनी है, उनका निज़ाम कितना मजबूत है, इसकी खबर तो हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ दे सकती हैं, हमारे सफारत खाने दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल दुनिया भर में इसके असरात क्या होंगे किसी मुल्क को, क्या वाकई जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो ये समझती है कि इस मुल्क की हुकूमत की इतनी स्ट्रेंथ है कि ये मामलात को कंट्रोल करेगी, जो कहेगी वो करेगी और इसके साथ अपने शहरियों को काबू में कर लेगी। तो ये पॉलिटिकल साइड है जो हमने जिसको असेस करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों प्रॉन्ग्स के ऊपर जो काम शुरू हुआ है ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा उम्दा है, और माजी के तल्ख तजर्बात से जो हमने सीखा है ये उसके असरात हैं। हम इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा अगर पॉलिटिकल रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम ज़्यादा अच्छा करेंगे। खाली उसको इंटेलिजेंस या उसको सिक्योरिटी ओरिएंटेशन देना इस पूरे मामले को, वो किसी के लिए भी सूदमंद नहीं होगा, और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा इसमें पॉलिटिक्स आ सके वो आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी ये हुकूमत बिल्कुल नई बनी है, इसके कुछ अपने मसाइल हैं।
افواہوں کا بازار اس کے خلاف بھی گرم ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو ابھی دیکھنا ہے. کچھ چیزیں آپ کو قریب رہ کے پتہ چلتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کو دور رہ کے پتہ چلتی ہیں, لیکن ہمیں سہج کے قدم اٹھانا ہے. کسی ایموشنل یا جذباتی کیفیت میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ایموشنل اور جذباتی کیفیت میں حبیب صاحب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. بہرحال صاحب صاحب آپ کی جانب آئیں گے. بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان ملاقاتوں کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں, اسٹرینتھ کیا ہے اور خدشات کیا ہو سکتے ہیں ہمارے؟ دیکھیے, میں حبیب صاحب کی اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں کہ سیاسی انوالومنٹ ہونی چاہیے, جو کہ ہم نے اب سے کچھ دن پہلے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ہمارے فورن منسٹر کی انہی ممالک کے فورن منسٹرز کے ساتھ ایک ریموٹ الیکٹرانک ویڈیو لنک کے تھرو میٹنگ ہوئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ افغانستان کے اندر ابھی سیاسی حکومت کے ساتھ ساتھ ایک سیکیورٹی سچویشن موجود ہے, ہم نے دیکھا کہ داعش خراسان نے جو کابل کے ایئرپورٹ کے اوپر بلاسٹ ہوا تھا جس کے اندر بہت سے لوگ مارے گئے, شہید ہوئے, اس کو انہوں نے کلیم کیا. اس کے علاوہ وہ دیگر تھریٹس دے چکے ہیں, تو ایک سیکیورٹی کا ایلیمنٹ ہے. تو یہ جو ساتھ ہی ساتھ انٹیلیجنس کی میٹنگز ہیں یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی میٹنگز ہیں, یہ ہونی بڑی ضروری ہیں. دیکھیے, دو بنیادی باتیں اس کے اندر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ کہ پچھلی دفعہ جب طالبان کی حکومت بنی 1990 کی دہائی کے اندر, یا جب یہاں سے روس کو شکست ہوئی اور روس چلا گیا, تو افغانستان اس وقت تک تھوڑا سپلٹ تھا. اس وقت بھی پورا افغانستان جو ہے وہ ایکچولی 1980 کی دہائی کے بعد آج تک پورا افغانستان کسی ایک حکومت کے کنٹرول میں نہیں آیا پوری طرح. ناردرن الائنس کے ایریاز جو ہیں وہ ناردرن الائنس کے پاس تھے جب طالبان کی حکومت تھی. جب امریکہ یہاں پہ آ کے افغانستان پہ قابض تھا, اس وقت بھی کچھ ایسی پاکٹس تھیں جو طالبان کے پاس تھی. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ پورا افغانستان کا میپ جو ہے جس حد تک دیکھا جا سکے وہ ایک حکومت کی طالبان کے کنٹرول میں ہے. ایسی سچویشن کے اندر دو باتیں کرنی بڑی ضروری ہیں جو پچھلی دفعہ غلطی ہوئی. پچھلی دفعہ جب طالبان یہاں پہ حکومت بنا چکے تھے اور روس کو شکست ہو گئی اور امریکہ واپس چلا گیا, تو افغانستان کی انوالومنٹ پرائمریلی پاکستان کے ساتھ تھی اور دیگر ممالک کے ساتھ اس کی انوالومنٹ نہیں تھی. اس وقت حقیقت یہ ہے کہ بھارت اور بھارت کے ساتھ کچھ دیگر لوگ, بھارت تو لگتا ہے کہ اوورٹلی ابھی تک, اور کچھ دیگر ممالک جو ہیں وہ کوورٹلی یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر کوئی چھیڑا چھاڑی ہوتی رہے, کہیں سے امن خراب ہو, کوئی انسٹیبلٹی آئے. تو ایسی سچویشن کے اندر جو پارٹیز ہیں جو ریلیونٹ ہیں افغانستان حکومت کے ساتھ, وہ یہ ہیں کہ جو افغانستان کے سارے نیبرز ہیں جن کے انٹیلیجنس چیف اس میٹنگ میں موجود تھے, اور ساتھ ہی ساتھ دو بڑی وہ پاورز جن کی کہ امریکن یا انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کی الائنمنٹ نہیں ہے, جو کہ چائنا اور رشیا بنتے ہیں. یہ ریجنل پاورز, اس میں سے کچھ تو گلوبل پاورز ہیں چائنا اور رشیا, اور باقی ریجنل جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب کا کسی ایک کمرے میں بیٹھ کے افغانستان کی سیکیورٹی کے حالات کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری تھا. اور بڑا ہی اچھا ہوا کہ پاکستان ان کا وہ میزبان ہے, تاکہ پاکستان کی جو سب سے زیادہ انوالومنٹ افغانستان کے اندر ہے وہ اس میں شامل بھی کی جا سکے اور آگے کا رد عمل بھی طے کیا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. حبیب صاحب آپ کی جانب آئیں گے. آپ کابل میں موجود ہیں اور روز ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. آج بتائیے گا کیا فیل آ رہا ہے, اور حکومت کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا. کہا یہ جا رہا ہے طالبان کی جانب سے کہ تقریباً 1 ماہ کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ حکومت کا اعلان بھی کر دیا جائے گا, اور آپ نے کہا تھا کہ حکومت نے اب یہاں پر کام شروع کر دیا ہے. کچھ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ غیر طالبان شخصیات کو بھی, افراد کو بھی حکومت میں شامل کیا جا رہا ہے. کیا کچھ ایسی ایکٹیویٹی چل رہی ہے ادھر؟ اور حبیب صاحب ذرا پہلے یہ حکومت پہ بات کرنے سے پہلے ذرا بتائیے گا, بہت سا ویسٹرن میڈیا اور بھارت کا میڈیا تو کہہ رہا ہے کہ مر گئے, لٹ گئے, پتہ نہیں سڑکوں پہ کوڑے پڑ رہے ہیں, اور وہاں پہ خواتین سے کو سب لوگ جو ہیں وہ دھکے دے رہے ہیں, اور بچے سکول نہیں جا رہے, اور ہر جگہ پہ خوف و ہراس کی ہوا ہے. کابل میں کیا اسٹریٹ فیل کیا ہے؟ دیکھیے, اسٹریٹ فیل تو یہ کچھ ریگولر ہے, یعنی ایسے ہی جیسے آپ لاہور اور کراچی میں گھوم رہے ہیں آج کی تاریخ تک. میں خود آج سارا دن بازار میں رہا ہوں, لوگوں سے ملتا رہا ہوں. آج صبح فجر سے لے کے اب پروگرام میں آنے تک میں مختلف لوگوں سے ملتا رہا ہوں, تو مجھے تو ایسی کوئی فیل کہیں نہیں آئی, نہ میرے پاس کوئی گارڈز ہیں. میں ریگولر سڑکوں پہ جا رہا ہوں, تو لہٰذا یہاں پہ شہر تو اپنا پوری طرح کام کر رہا ہے. ہاں شاید کہیں نہ کہیں کچھ سختی ہو, لیکن کم از کم مجھے اب تک نظر نہیں آئی. چونکہ خواتین کو ایک سٹینڈرڈ بنا رکھا ہے ویسٹرن میڈیا نے, تو یہاں پہ خواتین بھی مجھے کام کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں, بازاروں میں بھی نظر آ رہی ہیں, اور بینکوں کے سامنے جو لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں ان میں بھی خواتین کی قطار اتنی ہی لمبی ہے جتنی مردوں کی قطار ہے. تو لہٰذا یہاں پہ اس طرح کی تو کوئی کیفیت نہیں ہے. البتہ
جو اندیشے ہیں سعد اور عمر رباب وہ یہاں پر معاشی حوالے سے، یہاں اندیشہ ایسا نہیں ہے، یہ میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ امن خراب ہو جائے گا. طالبان کو اس معاملے پہ عبور حاصل ہے، ان کی اسٹرینتھ ہے، ان کی تنظیم ہے کہ وہ امن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، کیونکہ امن کے وعدے پر ہی وہ پہلے بھی آئے تھے اور امن کے وعدے پر ہی وہ اب بھی آئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو جڑا ہوا مسئلہ ہے وہ ہے اقتصاد کا، وہ ہے معاشیات کا. معاشی مسئلہ جو ہے یہاں پہ مجھے ایسے لگتا ہے، میں چونکہ ایک اسٹوڈنٹ ہوں پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس کا، مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں امیڈیٹلی اگر کچھ نہ کیا گیا تو وہ گہرا ہوتا چلا جائے گا اور شاید اس سطح تک پہنچ جائے تو کرنا کیا چاہیے حبیب صاحب؟ قابو میں نہ رہے. تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے سب لوگوں کو آگے آنا ہوگا. آج ایک اچھی خبر یہ ہے کہ قطر کے وزیر خارجہ یہاں پہ آ رہے ہیں. تو قطر کے وزیر خارجہ اگر یہاں پہ تھوڑی دیر آتے ہیں اور یہاں کے معاملات کا جائزہ لے کے جاتے ہیں اور پھر یہاں پہ ان کو کوئی امیڈیٹلی کوئی ریلیف ملتا ہے پیسوں کے حوالے سے، تاکہ یہاں پہ اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے وہ پوری طرح فنکشنل ہو جائے، کیونکہ اسٹیٹ سٹرکچر کا فنکشنل ہونا کسی پولیٹیکل تنظیم سے بالکل الگ ہے. پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں یا مجاہدین ہوتے ہیں وہ تو اپنی کمٹمنٹ سے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ بہت عرصے تک نہیں چل سکتا. امن کی صورتحال میں آپ کو لوگوں کو تنخواہیں دینی ہے، آپ کی گاڑیوں میں پیٹرول پڑنا ہے اور بہت ساری ضروریات ہیں آپ کی، تو یہ آپ کو پیسے چاہیے. تو امیڈیٹلی تو ان پیسوں کا بندوبست میرا خیال ہے کہ کوئی افغانستان کے لیے مشکل ہے اندرونی طور پر ان کو موو کرنا، موبلائز کرنا، پیسے کو ایکسٹرنلی ہی موبلائز کرنا پڑے گا. اس میں قطر امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے، چین امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے، امریکہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے، رشیا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. ہم تو شاید اس طرح کا پیسوں کے اعتبار سے بہت بڑا رول نہیں پلے کر سکتے، لیکن ہم حبیب اکرم صاحب گراؤنڈز پہ اپنے کچھ کام ایسے کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ بزنس بڑھے. جیسے ہم تورخم بارڈر کو نرم کر سکتے ہیں. حبیب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ حبیب صاحب ذرا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے قطر کے آپ نے وزیر خارجہ کی آمد کی بات بتائی، یہ ایئرپورٹ سے بھی کنیکٹڈ ہے؟ کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ شاید قطر اور ٹرکی کچھ مل کے تو ایئرپورٹ کو مزید آپریشنل، جس میں ہم نے بھی تھوڑی سی شاید ہماری بھی ہیلپ شامل ہو. اس وقت کابل ایئرپورٹ کی کیا سچویشن ہے اور کیا یہ قطر کے وزیر خارجہ کا وزٹ ایئرپورٹ کو مزید آپریشنل بنانے سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ کیونکہ فارنرز کچھ ایسے ہیں جو جانا چاہتے ہیں یا کچھ لوگ افغانستان آنا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ خالی یہی مسئلہ نہیں ہے. سڑکیں محفوظ ہیں، اگر کسی کو افغانستان سے جانا ہے تو وہ بڑے آرام سے، اگر اس کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹ ہے تو وہ کابل سے نکلے، افغانستان کے کسی بھی جگہ سے نکلے تو وہ آرام سے تورخم پہنچ کے وہ پاکستان کے ذریعے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، اور پاکستان کی اس طرح کی آفرز بھی موجود ہیں. تو لہٰذا خالی انخلا کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر جو کابل ایئرپورٹ ہے اس کی یہ ضرورت ہے کہ چاہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ امدادی فلائٹس ہیں، اس کے بعد پھر بزنس مینوں کے لیے وینیوز کھلیں تاکہ یہاں پہ لوگ آئیں اور آ کے یہاں کا امن و امان دیکھیں اور اسیس کر کے اگر یہاں پہ سرمایہ کاری ان کو فیزیبل لگتی ہے تو وہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کابل ایئرپورٹ کی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں خاصی اہمیت بڑھ گئی ہے پولیٹیکل. امریکہ نے اس پر غیر معمولی زور دیا تھا کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی فلاں کے سپرد کر دیں، کابل ایئرپورٹ کو اس طرح آپریشنل کر دیں. اب چونکہ ایک پولیٹیکل مسئلہ بن گیا تھا تو کابل ایئرپورٹ ایکچولی اس پورے پیراڈائم میں، اس پوری تصویر میں بہت چھوٹا سا جز ہے. اس جز کو ہم نے بڑھا کے اتنا بڑا کر دیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کابل ایئرپورٹ ٹھیک ہو جائے گا تو سارا افغانستان ٹھیک ہو جائے گا، اور کابل ایئرپورٹ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کابل ایئرپورٹ تو گریجولی ظاہر ہے وہاں پہ جو کچھ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.